मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 21 ता 24 आयात खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे और यहाँ पर यूँ लिखा है, बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ते ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। और 24वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। आमीन। अगर आप इस चैप्टर को जो 12वां बाब है आप इसको शुरू से पढ़ें तो हेरोदीस ने कलीसिया पर हाथ डाला। हेरोदीस वक्त का बादशाह था, उसने कलीसिया पर हाथ डाला कि कलीसिया को सताए, इनको सजाएं दे, इनको जेलों के अंदर डाले, इनको डराए धमकाए, ताकि ये एक मसीही तहरीक जो चली है इसको किसी तरीके से रोका जाए। और इसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल करवा दिया। क्या किया जी? इसने तलवार से कत्ल करवा दिया। और उसके बाद जब उसने देखा कि यहूदियों को यह बात बड़ी पसंद आई है, मेरा ये अमल बड़ा पसंद आया है, उसने मजीद इस दायरे को वसी किया और उसने पतरस को भी अरेस्ट कर लिया। और पतरस के लिए भी उसका नजरिया यही था कि इसको मारूं, लेकिन उसको कैद में रखा हुआ था। और आप जानते हैं कि कलीसिया ने दुआ करनी शुरू कर दी। कलीसिया ने क्या किया जी? कलीसिया ने दुआ करनी शुरू कर दी। और जब वो दुआ कर रहे थे तो उस कैद खाने में जहां पर पतरस को रखा गया था वो कई किस्म के दर्जों में था। पहले दर्जे पे शायद 3 सिपाही खड़े थे, 4 थे, उससे अंदर भी सिपाही थे, उससे अंदर भी सिपाही थे। और जिस जगह पर वो था उसको बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था, जैसे किसी कातिल को बेड़ियों के अंदर जकड़ा जाता है। मतलब उनकी नजर में खुदा का कलाम सुनाना, मसीह का प्रचार करना इतना ही खतरनाक काम था जितना कोई कातिल करता है किसी को मार के। तो उन्होंने पतरस को जंजीरों में बांधा हुआ था, जकड़ा हुआ था, लेकिन कलीसिया दुआ करने लगी। और जब कलीसिया ने दुआ करनी शुरू की तो खुदा ने एक फरिश्ता भेजा उस कैद खाने में। सबसे पहले तो यह हुआ कि जितने भी उसके दर्जे थे, 1 दरवाजा था, 2 थे, 3 थे, उन सबके दरवाजे अपने आप खुल गए और जिन बेड़ियों में वो जकड़ा हुआ था वो बेड़ियां भी खुल गई। और पतरस को ये नहीं पता था, वो तो सोया हुआ था। और फरिश्ते ने उसको जगाया, उसने कहा, भाई उठ, तू सो रहा है, उठ, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं। और वो उसको बाहर लेकर जाता है, इवन कि उसको फाटक तक ले आता है बाहर। और जब फाटक पर लेकर आता है तो फिर उसे ये एहसास होता है कि ये ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। कई बार दुआ के जरिए से ऐसे काम होते हैं कि ख्वाबों में भी ऐसे नहीं हो सकते। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे काम देखे हैं। दुआ के जरिए से कई बार ऐसे काम होते हैं जिनका तस्वर आप ख्वाबों में भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। दुआ खुदा को मौका देती है कि वो हमारे हालात में इंटरवीन करे, हमारे हालात में आए और हमारे हालात को यकसर तब्दील करके रखे। और पतरस उन लोगों के पास आता है जहां पर दुआ हो रही थी, कलीसिया के पास आता है और उन्हें गवाही देता है। उन्हें ये बताता है कि तुम लोगों ने जो दुआ की, खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे बचा लिया। अब ये जो किस्सा है ये अभी तक हेरोदीस को शायद पता नहीं लगा था। उसके बाद एक मंजर आपको नजर आता है जो हमने पढ़ा अभी, कि वो महल में आता है। हेरोदीस महल में आकर वो बड़ी जबरदस्त पोशाक पहनकर आता है और वो इस तरह से बात करता है जैसे वो खुदा है। उसकी बातों में इतना तकब्बुर था, उसकी बातों में इतना गरूर और घमंड छलक रहा था कि लोगों ने कहा कि ये इंसान की आवाज नहीं है, ये खुदा की आवाज है। ऐसे तो खुदा बोल सकता है जैसे ये बोल रहा है। कई बार हम अपने ताकत के नशे में इतने चूर हो जाते हैं, हम अपने मर्तबे और इख्तियार में इतने ज्यादा आगे चले जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अगर दिन कहेंगे तो दिन हो जाएगा, अगर हम रात कहेंगे तो रात हो जाएगी। लेकिन ऐसे होता नहीं, और यहां भी ऐसा नहीं हुआ। एक फरिश्ता आया और उसने उसको मार दिया और लिखा है वो कीड़े पड़ के मर गया। लेकिन जिस आयत पर हम बात करना चाहते हैं वो 24वीं आयत है। मैं इसका पस मंजर आपको बताना चाहता था ताकि आपको पता चल जाए कि इस आयत का मकसद क्या है। याकूब कत्ल हो गया, पतरस कैद खाने से छुड़ा लिया गया, हेरोदीस कीड़े पड़ के मर गया, लेकिन खुदा का कलाम फैलता गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम फैलता गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा हमारी जिंदगी में यही चाहता है कि उसका कलाम हमारी जिंदगी में राज करे, उसका कलाम हमारी जिंदगी में मौजूद हो। आप
مشکل حالات میں یہاں پر آتے ہیں، کئی بار بڑی ذہنی ڈسٹربنس میں آتے ہیں، کئی بار آپ بہت زیادہ سٹرگل کر کے آتے ہیں، ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں. میں خود آج بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں. آج سارے دن سے میں چل رہا ہوں اور قبرستان سے میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ایک جنازہ کروا کے، اور وہاں پہ کافی دیر ہمیں کھڑا رہنا پڑا ہے. کھڑا رہنے سے آپ کو پتا ہے کہ بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے میں آیا ہوں، میں بڑا تھکا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں نے عبادت پہ آنا تھا. اور ان تمام چیزوں کے باوجود ایک چیز ہمیں شاد اور خوش کرتی ہے، وہ خدا کا کلام ہے. جب کبھی آپ پریشر کے نیچے دبے ہوں گے، جب آپ مایوسی کی دلدل میں دھنس رہے ہوں گے، اس وقت اگر خدا کا کلام آپ کو کہیں سننے کو مل جائے، پڑھنے کو مل جائے، یا خدا کا کلام یاد آ جائے، تو وہ آپ کو اپ لفٹ کرتا ہے، وہ آپ کو اٹھاتا ہے. اور کئی قسم کے لوگ آپ کو کلیسیا میں نظر آئیں گے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو تماشائی ہیں، دے آر اسپیکٹیٹرز. وہ تماشائی ہیں، ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایتھے دیکھیے کہ حساب کتاب کہ دعا کر دیں. تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بس اچھا ہے، 2 پکھے لگے رہے ہیں، اگر بھی ہے ایتھے ہے. ان کا ذہن یہ ہے، وہ ہیں تماشائی. دوسرے لوگ ہیں ضرورت مند. یہ ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، مشکلات میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے کلیسیا. چلو ٹھیک ہے جی. یہ کون سا گروپ ہے جی؟ دوسرا گروپ. ایک تیسرا گروپ ہے جو خدا کا کلام سننے کے لیے آیا ہے، خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور خدا کا کلام وہ سنتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور خدا کا کلام ان کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ضرورتیں تو ہماری خدا جب سے ہم پیدا ہوئے پوری کرتا ہی آ رہا ہے. کبھی کوئی ایسا دن ہے جب اس نے ہماری ضرورت پوری نہ کی ہو؟ کھانا وہ کھلا رہا ہے، کپڑے وہ ہمیں دے رہا ہے، رہنے کے لیے جگہ وہ ہمیں دے رہا ہے، خاندان اس نے ہمیں پرووائڈ کر دیے، اولاد اس نے ہمیں دے دی، رشتہ دار اس نے ہمیں دے دیے، محلے دار اس نے ہمیں دے دیے، ایک ملک کے اندر رکھ دیا، پانی ہم پیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، کھانا ہمیں ہضم بھی ہو جاتا ہے، کھانے کا سواد بھی ہمیں آ جاتا ہے، دیکھ بھی ہم سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، کھانا چبا بھی سکتے ہیں، سونگ بھی سکتے ہیں. اسمیل آپ کو پتا ہے بڑی چیز ہے، یہ حس سونگنے کی یہ بڑی کمال کی چیز ہے، کئیوں کو نہیں آتی. تو یہ سب بلیسنگز ہیں جو خدا نے آپ کو، ضرورتیں ہیں ہماری، اور خداوند ہر روز انہیں پورا کرتا ہے مفت میں. سورج اپنے آپ اگاتا ہے، سمندر اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، دریا بہ رہے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، سبزیاں نئی نئی آ رہی ہیں، پھل نئے نئے آ رہے ہیں. یہ وہ بلیسنگز ہیں جو ہمارے کہنے کے بغیر ہی خدا کو پتا ہے کہ میں نے ان کو دینی. آمین. تو ضرورتیں جو ہیں وہ تو ہم جتنی بھی بڑھا لیں گے وہ بڑھتی جائیں گی، لیکن کاش ہم اس لیے بھی آئیں کہ خدا کا کلام سیکھیں اور خدا کا کلام سنیں. میں آپ کو بتاؤں، خدا کا کلام وہ چیز ہے جس شخص کی زندگی میں یہ چلا جاتا نا سر، وہ ڈاواڈول نہیں ہوتا، وہ کھڑا رہتا. موجہ لے کے جانے والا بندہ ڈاواڈول ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو بھول جانا ہے، وہ موجہ لینے آیا تھا، موجہ پا کے نکل گیا. لیکن جو شخص خدا کا کلام اپنے ساتھ لے گیا، اصل برکت اس نے ریسیو کی. یسوع مسیح نے کہا، مارتا تو دنیا کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، دنیا کی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، کھانے پکانے کے چکر میں، صفائی ستھرائی کے چکر میں پڑی ہے، موڑے لے کے آ رہی ہے، کرسیاں لے کے آ رہی، صوفہ سدھا کر رہی، لیکن تیری بہن نے اچھا حصہ جو اس سے چھینا نہ جائے. تو میرے عزیزو، جب کسی لائف کے اندر کلام آتا ہے، اس کی ریس بڑی دور تک چلتی. جس شخص میں خدا کا کلام بستا ہے، جس زندگی کے اندر خدا کا کلام بستا ہے، یہ اس کو ابدیت میں لے جاتا ہے. آمین. خدا کا کلام جب آپ کی زندگی میں آ جائے گا، یہ آپ کو ابدیت میں لے جائے گا، جو ایک نہ ختم ہونے والا سینیریو ہے، ایک نہ ختم ہونے والا منظر ہے، ایک نہ ختم ہونے والی ابدیت میں خدا کا کلام آپ کو لے جاتا ہے. کیونکہ وہ آپ کو خدا کے منصوبے سے متعارف کرواتا ہے، وہ آپ کو اس بات سے آگہی دیتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، اور وہ آپ کو ریمیڈی بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آ جائیں تو وہ آپ کو سارے گناہوں سے آزاد کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا، اور آپ کو بچا کر نئی زندگی میں داخل کر دے گا. خدا کا کلام کیا ہوا جی؟ پھیلتا. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ خدا کا کلام پھیلے. خدا کا کلام پھیلایا کنوں؟ فرشتوں نے. خدا کا کلام ان ایمانداروں نے پھیلایا جو یسوع پر ایمان لائے تھے. آپ یہ کہنا شروع کریں کہ خداوند مجھے اپنے کلام کو پھیلانے کے لیے استعمال کر، مجھے اپنے کلام کو پھیلانے کے لیے استعمال کر. آپ کے ذہن میں کئی قسم کے سوال آ سکتے ہیں. میں تو لڑکی ہوں، میں تو کیسے گھر میں رہتی ہوں، میں کیسے خدا کا کلام سنا سکتا ہوں؟ میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میں خدا کا کلام کیسے سنا سکتا ہوں؟ میں تو اپنے بزنس میں اتنا بزی ہوں، میں کس طرح سے وقت نکالوں گا، اور میری کون سنے گا؟ اس قسم کے کئی سوال شیطان آپ کے ذہن میں ڈال دے گا. او بھائی، تیری تو بات ہی کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا، تیرے پاس تو مثالیں ہی کوئی نہیں، پائی صاحب کنیاں مثالاں دے ڈے، تیرے کو کوئی مثال نہیں. اس طرح کی کئی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت
نہیں. خدا کو آپ کی اویلیبلٹی چاہیے. خدا کو کیا چاہیے جی؟ اویلیبلٹی. خداوند میں حاضر. دیٹس اٹ. آپ نے کیسے خدمت کرنی ہے یہ کام خدا کا ہے. آپ کا کام اپنی اویلیبلٹی شو کرنا ہے کہ خداوند میں حاضر ہوں, مجھ سے کام لے. آپ خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے خداوند میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ کرنا ہے. خدا آپ سے وہ کام نہیں لے گا. خدا کے کلام کی وسعت کے لیے سوچیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے, تو دعا کس بات کے لیے کرنی ہے؟ کہ خدا مزدور بھیج دے. تو کیا آپ صرف یہی دعا کریں گے کہ خدا مزدور بھیج دے, یا آپ یہ کہیں گے خدا مینوں ہی مزدور بنا لا؟ فرق ہے بات میں کہ نہیں؟ آپ یہ ضرور دعا کریں کہ خداوند میں تو اویلیبل ہوں, میں اویلیبل ہوں, جس طرح سے بھی تو مجھے خدمت کے لیے ابھارے گا میں خدمت کروں. اور میں ان 22 سالوں میں کئی قسم کے لوگوں سے ملا ہوں جو خدا کی خدمت بڑے حیران کن طریقے سے کر رہے ہیں. ایک نوجوان کا میں نے آپ کو بتایا تھا, پرنس آف سرگودا سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس کا میں نے نام رکھا تھا پرنس آف سرگودا. اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا, بوٹا یا جو بھی اس کا نام تھا, لیکن میں نے اس کو پرنس آف سرگودے کا نام دیا تھا جب میں اس سے ملا تھا. اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی, ایک بڑی تھی, ان پڑھ تھا, غریب تھا, ٹوٹی ہوئی سائیکل اس کے پاس تھی, لیکن وہ خدمت کیا کرتا تھا, وہ اپنے گاؤں کے سب بوڑھے لوگوں کو چرچ لے کے آتا تھا سائیکل پہ بٹھا کے. یہ چھوٹی بات ہے, بڑی بات. وہ بزرگ لوگ جن کے بچے بھی انہیں نہیں لے کے آتے, بیٹا اٹھتا ہی 9 بجے ہے, 9 بجے چرچ لو, کہندا اما جی ہن میں تے پہلے لیٹ ہو گیا, تسی پھر رہن دو. بچوں کا جذبہ اپنے والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ انہیں چرچ لانے کے لیے رضامند نہیں, ان کے لیے 20 منٹ پہلے اٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ پہلے میں امی رن چھاڈا نا, ابو رن چھاڈا نا, او دے بعد پھر میں ایک پھیرا اپنے بچیاں دا لا لاں. وہ اٹھتے ہی اس ٹائم پہ ہیں کہ ہمیں 2 پھیرے نہ لگانے پڑے, اور بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. لیکن وہ نوجوان صبح 7 بجے اٹھتا ہے, دعا کرتا ہے آدھا پونا گھنٹہ, اور اس کے بعد 7:45 بجے وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے. ایک ٹانگ اس کی چھوٹی ہے, ایک بڑی ہے, وہ سلو ہی چلاتا ہوگا, اتنی تیز تو اسے چلتی بھی نہیں ہوگی, لیکن وہ 7 بندوں کو میرے سامنے لے کے آیا چرچ. تو میں نے پوچھا کہ جی یہ بندہ کی کرن ڈیا؟ وہ باہر تھا, وہ گیٹ پہ اتار کے اگلی سواری اٹھانے چلے جاتے. تو وہ جب اندر آتے تھے بزرگ لوگ, تو پادری صاحب پوچھتے تھے ہاں جی بندہ پہنچ گیا سی؟ کہتے ہیں ہاں جی بندہ پہنچ گیا سی. میرے ذہن میں تجسس پیدا ہویا کہ بھئی اے بندہ کون ہے, یہ آدمی کون ہے جو لوگوں کو لے کر آ رہا ہے, خود اندر نہیں آ رہا. اور جب 9 بج گئے, 9 بجنے میں کوئی 5-10 منٹ رہ گئے, تو وہ اندر آ گیا. وہ پسینے سے لت پت تھا, شرابور تھا پسینے سے, اور اس نے جلدی سے آ کے وہاں سے نلکے سے اپنا منہ ہاتھ دھویا, اور وہ بڑا ہنستا مسکراتا ہوا میں ملا. تو پائی صاحب کہتے ہیں جی تانوں پتا ہے کون ہے؟ میں کہا جی مینوں پتا ہے, پرنس آف سرگودا ہے. آمین. اس دن میں نے اس کو یہ نام دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام شہزادوں والا تھا. وہ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ایفرٹ کر رہا تھا. وہ کلام سنا نہیں سکتا تھا, وہ کلام خرید کے لوگوں کو نہیں دے سکتا تھا, لیکن اس کے پاس ایک سائیکل تھی جس کو اس نے خدا کے ہاتھ میں دے دیا کہ خداوند میں اپنا زور لگاؤں گا, یہ میری سائیکل ہے, اور اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو لاؤں گا. اور پھر ڈراپ بھی کرتا تھا, خالی لے آندا ہی نہیں سی, بعد میں ان کو ڈراپ بھی کرتا تھا. پک اینڈ ڈراپ کی سروس تھی اس کی. آمین. ایک نوجوان نے چند دن پہلے مجھے کال کی, اس نے کہا پائی صاحب میں ان پڑھ آدمی, اور اس نے جب ٹیلی فون پہ میرے سے بات کی مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی. اس کا ایکسنٹ ایسا تھا کہ اس کے کئی لفظوں کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو وہ چنیوٹی تھا, اس میں پنجابی جو چنیوٹی بول رہا تھا وہ ہماری لینگویج سے تھوڑی فرق تھی, اور اس کی زبان میں کچھ ایسے ہکلاہٹ سی تھی کہ مجھے اس کے لفظ سمجھ نہ آئے. میں کہا یار تو ذرا تسلی نال بول, ہولی ہولی بول, مینوں تیری سمجھ آئے گی. پھر اس نے بولنا شروع کیا. اس نے کہا جی میں گواہی دینے کے لیے فون کر رہا ہوں آپ. میں نے کہا جی دیں گواہی. اس نے کہا گواہی یہ ہے کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں, اور میں اپنے چرچ میں رو رو کر خدا سے دعا کرتا تھا کہ خداوند ہمارے گاؤں کے کئی لڑکے پڑھے لکھے ہیں, میٹنگ لیڈ کرتے ہیں, طبلہ بجاتے ہیں, ہارمونیم بجاتے ہیں, اور اشرز ہیں, اور وہ کلام بھی سناتے ہیں, اور ان کی بڑی خدمت ہے, پادری صاحب کے ساتھ وزٹ بھی کرتے ہیں. تو میں تو ان پڑھ ہوں, میرے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ مجھے کوئی پسند کرے, اور میرا کوئی معاشرے کے اندر میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور وہ کہتا کہ میں اتنا کو رویا خدا کے حضور. میں نے پادری صاحب سے کہتا, صبح کی ہماری مارننگ کی عبادت ہوتی, 6-7 لوگ آتے ہیں دعا کے لیے. تو میں نے پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب میں آپ ہی بند کر دوں گا چرچ, تسی جاؤ. اور کہتا جیسے ہی پادری صاحب گئے میں اکیلا تھا, میں بہت رویا خدا کے حضور کہ خداوند مینوں بھی استعمال کر, مینوں بھی استعمال کر. کہتا لیکن خدا نے مجھ سے کلام نہیں کیا, خدا نے مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں دی. اور کہتا کہ میں اپنے گھر آیا اور میں مایوسی کی حالت میں تھا, اور میرا دل اس طرح سے اندر سے ڈوب رہا تھا کہ خداوند سارے لوگ تیرے گھر کا کام کرتے ہیں, مجھے نہ پادری صاحب کچھ کہتے ہیں, نہ مجھے کوئی کام بتاتا ہے, مجھے کوئی لوگ اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتا کہ میرے کزن نے آپ کا میسج بھیجا, مجھے واٹس ایپ کیا اس نے. کہتا اور واٹس ایپ کئی دفعہ نے کیا سی, میں ڈیلیٹ کر دینا. کہتا لیکن اس دن میں اتنا بے چین تھا کہ میں نے کہا چلو یار سنی ہے کی بھیجا ہے. اور وہ کہتا کہ شام کے وقت میں اپنی چھت پہ گیا اور میں نے وہاں پہ میسج سنا. کہتا اور مجھے ایسے لگا کہ جتنا میرے اندر غبار ہے نا مجھے نکال دینا چاہیے. کہتا اب نال نال پائی صاحب تہاڈا میسج سنا تو نال نال میں رویا, بہت رویا.
اور کہتا اس رات خدا نے مجھ سے کلام کیا. خدا نے کہا بھی ایسے ہی پادری دے میسج اگے بھیج, اے تیری ڈیوٹی ہے, اے تیری خدمت. ٹھیک ہے جی. مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. آپ صرف اویلیبلٹی شو کریں, خدا آپ کو کام بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا. ہم تو لوگ خدا کو خود بتا رہے ہیں کہ میں کرنا ہے. خدا کہتا بھی اتنے تو پرتیاں فل نے, جڑا کام تو منگن دے ایتھے نہیں مینوں بندے چاہیے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں بندوں کی ضرورت نہیں, اسی اتھے ہی درخواستاں سٹی جا رہے ہیں, تو وہ درخواستاں ریجیکٹ ہوئی جا رہی ہیں. آپ خدا سے کہے کہ خداوند میں نے خدمت کرنی ہے, مینوں دس میں کرنا کی, خدا آپ کو بتائے. آمین. خدا کا کلام پھیلتا گیا. اور یاد رکھیں جو تبدیلی خدا کے کلام کے ذریعے سے آتی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے نتائج دور رس ہیں. وہ شخص جو کلام کے وسیلہ سے کلام سن کر تبدیل ہوتا ہے, وہ دوسروں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. جس شخص نے معجزہ پایا, شفا پائی, وہ باہر جا کے بھول جائے گا, اور اس کے بعد وہ بہانے بازی پہ ہوتا رہے گا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا, تو میں بڑا بزی تھا, میں نہیں آ سکتا تھا. وہ سر جی میری ڈبل ڈیوٹی لگ گئی سی, وہ سر جی میری نوکری چھوٹ گئی سی, میں اتھے چلا گیا, میں اتھے چلا. اس کے بعد بہانے ہیں. لیکن جس شخص کے اندر کلام چلا جائے گا نا, کلام اس کو آوازار کر دے گا. کیا کرے گا؟ آوازار کر دے گا. وہ کہے گا مینوں اگے پہنچا. جیسے آپ کسی کی بار بات سن لے نا, کوئی چگلی, پریشان ہو جاتے, پیٹ جب مروڑ اٹھن ڈے نے, کسی نو دساں صحیح نے, یا کوئی اچھا کام آپ کر گزریں, خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پیسے دے دے, وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رکھے جاتے. کسی کو راشن لے کے دے دیں, وہ ساڑھے کو چھپایا نہیں جاتا. ہم جب تک اپنی نیکی پہ پانی نہ پھیر لیں, اسی سکون نہیں لیندے. اسی انہوں خون چ سٹ کے ہی آنے ہیں, پھر سانو چین آندا. سپوز عرفان ہی آ گیا, بہن کہنا یار اور بھی کی حال ہے, ٹھیک, آپس کی باتیں کر کے یار اج کل بس میرے دل چ ایک گل آئی سی کہ میں نا راشن دیا. میں ہوں عرفان نو دس رہا کہ میں کسی نے راشن دیتا ہے. عرفان نے تو وہ سن لیا, لیکن خدا نے بھی سن لیا. خدا نے کہا اچھا تو لوکاں چ اناؤنسمنٹ کرنا. پھر میں نے فیس بک ایک وجہ سے چھوڑی تھی. میں نے فیس بک کو تقریباً 3-3.5 سال سے ٹاٹا بائی بائی کر دیا. میں فیس بک یوز نہیں کرتا. فیس بک ایک منڈی ہے جہاں پہ ایک دوسرے کی تذلیل کی جاتی ہے سرے عام. میں نے ایک تصویر وہاں پہ دیکھی تھی کہ پادری صاحب ایک چاچا جی نو 1000 دا نوٹ دے رہے, ایک کونا پادری صاحب نے پھڑیا ہے تے ایک کونا بابا جی نے پھڑے. پادری صاحب دند کاٹ رہے ہیں تو وہ بزرگ بیچارہ شرمندہ ہو رہے ہیں. اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ مجھے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, یہ وہ میڈیم نہیں ہے جو میرے لیے. اس دن میں کوئٹ کر گیا تھا فیس بک سے, اور میں نے کبھی دوبارہ فیس بک اپنے فیس بک آئی ڈی سے میں دوبارہ کبھی انٹر نہیں ہوا. اس وہ کام تو اچھا ہے, فیس بک ایک اچھی چیز ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے, لیکن اس کو اچھے طریقے سے یوز نہیں کیا جائے. جیسے یسوع نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, اور آج کام کو لے گا تو آج ہی میرے نہ فیس بک تے ہوئے گا. وہ بندہ گھر سے کھانا کھا کے بھی نکلتا ہے, وہ اپنے گھر پہنچتا اس کی تصویریں چڑھ بھی گئی ہوتی, نان پھڑ رہا, روٹیاں توڑ رہا. وہ کہندا یار ہے تے میں گھر دی نجی محفل چ روٹی کھادی سی, انہوں نے فیس بک تے چاڑ دیتی. شرمندہ ہو رہے. ہم نے کوئی پرائیویسی اپنی رہنے نہیں دی, ہم نے اپنی کوئی پرائیویسی رہنے نہیں دی. وہ شخص جو خدا کے کلام سے تبدیل ہوتا ہے, اس کو اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ میں یہ بات بتاؤں جا کے کسی. جیسے ہم کوئی اپنی نیکی جتانے کے لیے آوازار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, کسی طرح سے میں یہ خبر لوگوں تک پہنچاؤں کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے, میری یہ اچیومنٹ ہے. جس شخص کو کلام کی سمجھ آ جاتی ہے, وہ یسوع مسیح کی اچیومنٹ بتانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. ہاللویا. کہ یسوع مسیح نے ایک بڑا بڑا کام کیتا جو نے موت تے فتح پا لئی, تے تانوں فتح تو ود کے غلبہ دیتا ہوں. آمین. آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں سٹریس آئے گا, خدا کا کلام آپ کو نکالے گا اس میں سے. اسی لیے میں آپ کو ابھاروں گا, خدا کے کلام کو کبھی مت چھوڑیں. روٹی چھاڑ دیں, کھانا چھوڑ دیں, لیکن خدا کا کلام نہ چھوڑیں. اس کو اپنے ذہن میں گردش کرنے دیں, اس کو اپنے دل میں بیٹھنے دیں, اس کو اپنی روح میں سرائیت کرنے دیں. یہ کلام آپ کی زندگی کا سارا سٹرکچر چینج کر دے گا. یہ آپ کی پرسنالٹی پر غالب آ جائے گا, اور مسیح کی صورت آپ میں سے نظر آنی شروع ہو جائے گی, بشرط یہ کہ آپ نے کلام کے ساتھ وقت گزارا. آمین. خروج کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت. بنی اسرائیل کو ستایا جا رہا تھا. بنی اسرائیل کو کیا کیا جا رہا تھا جی؟ ستایا جا رہا تھا. اور 12ویں آیت لکھا ہے, پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے. کلیسیا کو جتنا مرضی ستایا جائے, یہ کلیسیا کی بیٹرمنٹ میں ہے, یہ کلیسیا کی بڑھتی کے لیے, بڑھوتی کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے کہ اس کو ستایا جائے. جب مسیحیوں کو ستایا جاتا ہے پھر انہیں خدا یاد آتا ہے, پھر وہ چرچوں کا رخ کرتے ہیں, پھر وہ روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں. جتنا زیادہ ہم سٹریس کے اندر جاتے ہیں, اور کئی بار خدا ہمیں جانے دیتا ہے, کئی بار تو ہم اپنے گناہ کی وجہ سے, اپنی سن نیچر کی وجہ سے
اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن کئی بار خدا یہ سٹریس ہم پر آنے دیتا ہے کیونکہ خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے اور خدا ہمارے وسیلے سے دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے. پولس رسول نے قید کے اندر جا کر بھی منادی کرنا بند نہیں کی. وہ قید کے اندر سے بھی خط لکھ رہا تھا کلیسیاؤں اور ان کے مسائل حل کر رہا تھا, ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا, کیونکہ کلام اس کے اندر تھا. اس نے کہا میں قید ہوں, خدا کا کلام تو قید نہیں. خدا کے کلام کو کوئی قید کر سکتا ہے؟ خدا کا کلام زندگی ہے اور زندگی ہمیشہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. آمین. اگر اعمال کی کتاب پڑھیں اس کا 9واں باب, لکھا ہے اس کی 31ویں آیت, پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. کلیسیا کیا ہو رہا تھا جی؟ بڑھ رہی تھی. کلیسیا پھیل رہی تھی. ایک وقت مشکل کا آیا لیکن ایک وقت ان کا سکون کا بھی تھا. خدا آپ کی لائف میں یہ فیز لاتا رہے گا. ایسا نہیں کہ کنٹینیو آپ ایک سٹریس کے نیچے زندگی گزار دیں گے. ایک مشکل وقت آئے گا, ایک آسانی کا دن آئے گا, ایک دن تنگی لے کر آئے گا, دوسرا دن سہولت لے کر آئے گا. لکھا ہے رات کو شاید رونا پڑے لیکن دن کو خوشی کی نوبت آتی ہے. ہو سکتا ہے آج آپ کے حالات ٹھیک نہ ہوں لیکن کل حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ سے کہیں خدا میرے ساتھ ہے, وہ میری زندگی کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے. میری زندگی میں وہی کچھ ہوگا جو خدا کی مرضی ہے اور خدا کی مرضی کبھی بھی میرے لیے بری نہیں ہو سکتی. چاہے آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ جائے, اس میں بھی کوئی بھلائی ہے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آپ کا کوئی بڑا لاس ہو گیا, کیونکہ کلام یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری. خدا کی مرضی یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں اور دعا کریں. کلیسیا پھیلتی گئی. اور اگر 8واں چیپٹر پڑھیں اس کی 4تھی آیت سے میں پڑھوں گا, بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. پراگندہ یہ کہاں سے ہوئے تھے؟ اسٹیفنس کو مارا گیا تھا اور کلیسیا تتر بتر ہوئی تھی. کلیسیا پھیل گئی تھی, لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے اور اپنی اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگے. ہو سکتا ہے موجودہ جو لیڈرشپ تھی ان کی, انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ گروپس میں پھیل جائیں, مختلف علاقوں میں چلے جائیں. کوئی اپنی چاچی کے گھر چلا گیا, کوئی اپنے خالو کے گھر چلا گیا, لوگ بکھر گئے, اپنے علاقوں کو چھوڑ گئے. لیکن کلام تو ان کے اندر ہی تھا, بے چینی تو لگی ہوئی سی. وہ جہاں جہاں گئے خوشخبری دیتے پھر. آمین. اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا, اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا, کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. یہاں کیا ہوا جی؟ بدروہیں بھی نکل گئی ہیں, خوشخبری سنائی گئی ہے, بتھیرے ناپاک روحوں سے آزاد ہو گئے ہیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے ہیں, اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. خوشی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہاں پر خوشخبری سنائی, وہاں پر انجیل سنائی گئی اور لوگوں نے انجیل کو قبول کیا. اور جب انجیل کو قبول کیا, آپ بلیو کریں, اس سے بڑی خوشی اور کوئی دنیا میں ہے نہیں. مجھے کلام سننے کی اتنی خواہش تھی جب میں نے نئی توبہ کی, تو آپ بلیو کریں کہ میرے پاس ایک دن کرایہ نہیں تھا. رات کو میں نے سوچا, میں گڑی شو میں رہتا تھا اپنے ماموں کے گھر, میں نے سوچا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے چرچ جانے کے لیے صبح, تو میں کروں گا کیا؟ شیطان کہتا ہے تیرا تو کینسل ہی بند ہے, کینسل ہی کر, اگلی بار چلا جائے. شیطان تو فوراً مشورہ دے دیتا ہے. شیطان نے مجھے مشورہ دے دیا, کہتا چلو جی چھٹی کرو صبح. میں نے یہ دل میں تہیا کیا تھا کہ میں کسی سے کرایہ مانگوں گا بھی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبح میں بہت جلدی اٹھ گیا, میں اٹھتا جلدی ہوں, زیادہ دیر میں سو نہیں سکتا. میں اٹھا اور میں نے منہ دھویا. منہ دھوتے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا, پیدل ہی نکل جا پتر, باہر کلونی گڑی شو سے باہر. اور میں نے صبح 7 بجے سفر شروع کیا, بڑے مزے نال. میں پتا سی کھلا ہی ٹائم, 9 بجے چرچ لگنا ہے, 2 گھنٹے پہلے نکل گیا. اور میں گیت گاتا گیا, پرستش کرتا گیا, ستائش کرتا گیا, کیونکہ مجھے اس چیز کی خوشی تھی کہ میں نے جا کے خدا کا کلام سننا ہے. اور جو زبور نویس نے لکھا کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. یہ خوشی انہی لوگوں کو پتہ چلتی ہے جن کے اندر خداوند بستا ہے. اس خوشی کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے, اس خوشی کو آپ لفظوں میں ڈھال نہیں سکتے. جس کو یہ خوشی مل جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی. جس کو یسوع اپنی شخصیت کا ذرا سا ایک عکس دے دیتا ہے. آمین. تو یہ ایک فیسٹیول بن گیا. ابھی چند دن پہلے ہم ایک جگہ پر کلام سنا کے آئے, تو وہاں سے واپس آئے, تو وہ بھائی نے مجھے بڑے فون کیے بعد میں, کہندا ہے پادری صاحب تسی بلیو کرو کہ ایک ہفتہ ہو گیا تسی کلام سنا کے آئے, کہندا لیکن اس عبارت دا نشہ ہجے تک ساڈے ذہن چ, اور ہم ایک دوسرے کے گھروں میں وزٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے وہی باتیں بار بار ڈسکس کر کے خوش ہو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. کلام جہاں سنایا جائے گا وہاں فیسٹیول ہوگا, کلام جہاں سنایا جائے گا وہاں خوشی ہوگی, اور جہاں کلام قبول کیا جائے گا وہاں تبدیلی آ جائے گی. آمین.
آپ اپنے آپ کو اویلیبل کریں. اگر آپ ایک بھی بندے کو بچا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آگے سے 3000 کو بچا لیں. پطرس کے بھائی نے تو صرف اپنے بھائی کو ہی مسیح کی بابت بتایا تھا, اور جب عید پینتیکوس کے دن پطرس کھڑا ہوا تو پطرس نے اپنے پہلے ہی واز میں 3000 بندوں کو بچا لی. ہو سکتا ہے تسی کوئی ایسے بندے نو بچاؤ جیڑا بندہ اگوں بڑا کم چکن والا ہے, وہ آگے سے بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس لے. ہمارا کام لوگوں تک انجیل کو لے کر جانا ہے, اس انجیل کو استعمال کرنا, اس کے اندر سے قدرت کو ظاہر کرنا, یہ خدا کا کام ہے. اور اس میں بذات خود اس پیغام کے اندر بڑی انرجی اور طاقت ہے, ہر قسم کے مسئلے کو یہ سولو کر دیتی ہے. سو اپنے آپ کو اویلیبل کریں کہ آپ یہ کہیں گے خداوند سے کہ خداوند میں جس حالت میں بھی ہوں. نک وائچز نے, جس کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں, اس کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں, اس کے دونوں بازو بھی نہیں, صرف دھاڑ ہے اس کی. تو اس نے ایک دن دعا کی, اس نے کہا خداوند کیا تو مجھے بھی استعمال کر سکتا ہے, کیا تو مجھے بھی استعمال کر سکتا ہے؟ خدا نے کہا تینوں تو میں سب نو زیادہ کر سکنا, تینوں تو میں سب نو زیادہ استعمال کر سکنا. اور خدا نے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نک وائچز سرمنز, آپ کو وہ بڑے بڑے آڈیٹوریمز کے اندر ٹیبل کے اوپر اس طرح کے ٹیبل ہے اور اس کے پاس ایک ویل چیئر ہے, اس کا صرف ایک انگوٹھا ہے, وہ اس انگوٹھے سے ہی سب کچھ کرتا ہے. اس انگوٹھے سے بائبل کھولتا ہے وہ اور حوالہ نکالتا ہے, اس انگوٹھے سے اپنی ویل چیئر کو رائٹ لیفٹ کرتا ہے, آگے کرتا ہے, مائک اس کو لگا دیتے ہیں, اور وہ اس ٹیبل کے اوپر باقاعدہ موو کر کے, باقاعدہ آگے پیچھے ہو کے خدا کا کلام سناتا ہے, اور لوگ خدا کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. ایک ایسا شخص جس کے بازو بھی نہیں, ایک ایسا شخص جس کی ٹانگیں بھی نہیں, اس نے ایک دعا کی خداوند مینوں استعمال کر, اور خدا نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس آج بہانے بہت ہیں, بڑے بہانے. موسیٰ نے بھی بہانہ لگایا جب خدا نے اس کو بلایا, اس نے کہا جی میں تو بول ہی نہیں سکتا. خدا کو اس نے کہا جی میری آواز ایسی ہے, میرے لفظ منہ سے نکلتے کسی نو پلے ہی نہیں پہنتے. وہ ہکلا کے بولتا تھا, اس کی زبان گول تھی. خدا نے کہا تیرے بھائی کو تو تیری سمجھ آتی, ہارون کو, تو ہارون کو بتانا, ہارون آگے سے انٹرپریٹ کر دے گا. اور جتنے بھی کام تھے اس نے فرعون کو بتائے, وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جاتا تھا ہارون کو. وہ ہارون کو بتاتا تھا, آگے سے ہارون پورے محل کو بتاتا تھا کہ موسیٰ اے کہہ رہے خدا دا کلام اے گاجے سن لو. اور ایک دہشت تھی موسیٰ کے ساتھ چلتی تھی, کیونکہ خدا نے اپنا کلام اس کے منہ میں رکھا. آپ بلیو کریں, آپ کو لگے گا کہ آپ بہت دولت مند ہیں. میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا, خالی جیب ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسے لگا کہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر خدا کا کلام, میرے اندر خدا کا کلام. اور میں ایسی ایسی حالت میں لوگوں کے گھروں میں پہنچا ہوں کہ میرے کول کچھ بھی نہیں, خود بھی بھوکا ہوا, روٹی بھی نہیں کھائی. اور جب میں ان کے گھر گیا, ان کو کلام سنایا, کہتے بھائی صاحب کی گلاں کر رہے جی, ساڈے تے بندھن ٹوٹ رہے ہیں. جدو انہوں نے بندھن ٹوٹے, پھر انہوں نے چاہ پی, بسکٹ کھوائے, کیک رکھے. میں کہا چل خدا من تیرا شکر, مینوں بھی کیک کھوا تھا. میرے پاس جو کچھ تھا میں نے انہیں دیا, ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے میرے اگے رکھ. یہ خدا کا کام. آمین. سو آپ اپنی لائف میں اگر خوشی کو پانا چاہتے ہیں تو اس بڑھتے ہوئے کلام کے ساتھ شامل ہو جائیں, اس دھارے کے اندر انٹر ہو جائیں. آپ خود بڑھیں گے, آپ ایکسپینڈ ہوں گے, خدا آپ کو ایکسپینڈ کرے گا. کیونکہ کلام ایک ایسا بزنس ہے جس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے. میں معجزات کے بزنس کی بات نہیں کر رہا جڑے صرف اشتہاراں دے ہوندے نے. معجزے آئیں لنگڑے چل رہے ہیں, اندھے دیکھ رہے ہیں, گونگے بول رہے ہیں, بہرے سن رہے ہیں, صرف اشتہاراں دے معجزے ہوندے نے. تھلے انجی سب کچھ ہے گا. میں آپ کو کلام کی منسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کلام کو پھیلائیں اور کلام کو ایکسیپٹ کریں. کلام میں خود ترقی کے راستے موجود ہیں. جب آپ اس بڑھتے ہوئے کلام کو پکڑ لیں گے, اس بڑھتے ہوئے کلام کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو آٹومیٹکلی وہ مسائل جو آپ کی لائف کو گھیرے ہوئے ہیں, آپ ان سے نہ صرف آزاد ہوں گے بلکہ آپ ان وسائل کو حاصل کر لیں گے جو خدا اس انجیل کو پھیلانے کے لیے دینا چاہتا ہے دنیا کو. آپ سٹیک ہولڈر ہوں گے. آمین. تو اگر آپ خوشی پانا چاہتے ہیں, جب آپ کسی ایسے شخص کو کلام سنا کے آتے ہیں جو شخص گناہ کے اندر گھرا ہوا ہے, گناہ کے اندر گھرا ہوا ہے اور گناہ نے اس کی زندگی کو تباہ کر رکھا ہے, اور وہ آپ کو یہ بتائے کہ سر آپ نے جو اس دن کلام سنایا تھا اس سے میری زندگی بدل گئی. میرے موبائل میں ایک میسیج ہے جو میں ابھی سن کے آیا ہوں. اس شخص نے یہ کہا کہ سر مجھے فالج ہو چکا ہے, اور فالج کی وجہ سے میں ٹوٹلی طور پر تباہ حال ہو چکا ہوں, میری جاب بھی چھوٹ گئی ہے, میرے برے حالات. اس نے کہا لیکن میں گناہ کی حالت میں تھا, اور جب میں نے آپ کا کلام سنا, کیونکہ میں فارغ ہوں, جو بھی مینوں کو بھیج رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, فنی کلپ بھیج رہا ہے میں وہ سنی جا رہے ہیں, جو کچھ مجھے لوگ بھیج رہے ہیں, کیونکہ میں نے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے. کہتا میں نے ایک کلام سنا ہے آپ کا, کامیابی کے ساتھ جینے. یہ بہت پرانا کلام ہے, تقریباً 2013-14 کا. تو اس نے کہا جب میں نے وہ کلام سنا تو میں زارو قطار ہو رہا تھا, تو میری بیوی مجھے کہتی کہ آپ کو کیا ہوا ہے. کہتا میں کہا کہ مجھے زندگی مل گئی, میں خدا کا کلام سن لیا. جب اس نے یہ بات کی, حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی, اس نے کہا میری بیماری ہے لیکن میں چل پھر رہا ہوں اب, لیکن میں اتنا فٹ نہیں ہوں کہ میں جاب کر سکوں. اس نے کہا لیکن
آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی مل چکی. میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے خدا کے کلام کو پا لیا. میرے عزیزو، یہ زندگی کتنی ہے؟ یہ بہت چھوٹا سفر ہے. یہ خیال کی طرح گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. کوئی 60 سال کا ہو گیا، کوئی 50 کا ہو گیا، کوئی 35 کا ہو گیا، کوئی 45 کا ہو گیا، کوئی 70 کا ہو گیا، پتہ نہیں لگا. یہ خیال کی طرح گزر جاتی عمر. لیکن اگر اس میں کوئی اچھا کام کیا ہو تو عمر کے آخر میں آپ کو افسوس نہیں ہوتا، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے تھوڑا کام کیا لیکن میں نے انجیل کی وسعت کے لیے کام کیا. گھر تو ہم نے بنانا ہی ہے، گڈیاں لی تو اسی دعا کر ہی رہے ہیں، سب کچھ ہم اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن خدا کے اس پھیلتے ہوئے کلام میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ ایک آخری بات آپ کو بتاؤں گا، اس کو ختم کروں گا. کہتے ہیں کسی شہر میں آگ لگ گئی. کیا لگ گئی جی؟ آگ لگ گئی. آگ لگ گئی اور سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ آگ پھیل رہی ہے اور گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، بلڈنگ جل رہی ہے. وہاں پر ایک چڑیا تھی، وہ دور سے جاتی اور اپنی چونچ کے اندر 2 قطرے پانی کے بھر کے لاتی اور آگ پہ پھینک دیتی، پھر جاتی پھر پھینک دیتی. ایک بندے نے اس سے کہا کہ بہ جا تو سکون نال، اے تیری چونج دے وچ 2 قطرے پان دینا لگ بہت جانی شاید. اس نے کہا مجھے پتا آگ نہیں بجھنی. لیکن جب کبھی اس شہر کی تاریخ لکھی جائے گی، یہ بھی لکھا جائے گا کہ ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ کے اندر 2 قطرے لا کر یہاں پر ڈال رہی تھی. آگ چاہے نہیں بجھی لیکن اس نے ایفرٹ کی. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں دنیا اتنی گناہ میں پڑی ہوئی ہے، میرے کلام سنانے سے کیا ہو جانا ہے. لیکن آپ کے کلام کے سنانے سے کچھ ہو سکتا ہے، آپ کی گواہی دینے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خدا ہمارے خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. اس کو یہ کہیں کہ خداوند میں اویلیبل ہوں، خداوند میں میسر ہوں، تو مجھے لے، تو مجھے اپنے جلال کا برتن بنا. دعا کرنی شروع کریں، بلند آواز سے دعا کریں کہ خداوند میں نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی طرح سے گزار دیے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ میں بھی خدا کے کلام کو پھیلانے میں کوئی حصہ ڈالوں کسی بھی طرح سے. یہ منسٹری خدا کی ہے، یہ کام خدا کا ہے. خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہاللیلویا. خداوند آسمان کھول، اپنا آسمان کھول اپنے لوگوں کو، اور خدا اپنے کلام کے ساتھ اپنے لوگوں کو جوڑ لے، اپنے کلام کو اپنے لوگوں کی زندگی میں جانے دے، اپنے کلام کو خدا گرفت کرنے دے ان کی زندگیوں پر، ان کی سوچوں پر، ان کے خیالوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی زندگی کے ہر ایک ایریا پر خداوند تیرا کلام گرفت کرنا شروع کر. اور خداوند ہم تیرے کلام میں موو کریں، ہم تیرے کلام میں چلیں پھریں، تیرے کلام کے مطابق بولیں، سوچیں. کب تک ہم اپنی زندگی اسی طرح ڈاما ڈول گزاریں گے؟ کب تک ہم مایوسی کی دلدل میں گھرے رہیں گے؟ کب تک ہم بیک بائٹنگ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم حسد سے بھرے رہیں گے؟ کب تک ہم گالیاں بکتے رہیں گے؟ کب تک ہم نشہ بازی میں زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم دنیا دار بنے رہیں گے؟ خداوند ہمیں معاف کر اور ہمیں توفیق دے کہ تیرے کلام کی وسعت کے لیے ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور یہ محض پیسے نہیں ہو سکتے، یہ کوئی جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے. خدا کوئی بھی کام آپ سے لے سکتا ہے. کئی بار خادم صرف یہیں تک محدود کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہدیے لائیں اور خود وہ گاڑی لے لیتا ہے. کلام کی وسعت کے لیے وہ کہتا ہے جی مجھے گاڑی چاہیے. ہم کبھی بھی یہ آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے لائیں، بلکہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ دعا کریں اور اس ڈائریکشن میں آگے بڑھیں جس میں خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے. خدا ہم وطن عزیز کی کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی کلیسیا کو تیرے کلام کی ضرورت ہے، اور خداوند اس پوری دنیا میں تیرے کلام کی ضرورت ہے. ہم دعا کرتے ہیں چائنا کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں انڈیا کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں رشیا کے لیے، امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کینیڈا کے لیے دعا کرتے ہیں، افریقن کنٹریز کے لیے دعا کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ارد گرد جو چھوٹے موٹے جزائر ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام وہاں پہنچے، تیرا کلام اپنی قدرت کو وہاں پر ظاہر کرے، تیرا کلام جیووں کو توڑ دے، بندروں کو توڑ دے، حالات کو تبدیل کر دے، گناہ گار لوگوں کو توبہ کے لیے قائل کر لے، اور تیرا پاک روح خداوند اس کلام کو لے کر جائے. او خداوند یہ یوٹیوب کے ذریعے سے پھیلے، یہ فیس بک کے ذریعے سے پھیلے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلے، یہ ٹویٹر کے ذریعے سے پھیلے، یہ خدا اخبارات کے ذریعے سے پھیلے، یہ کتابوں کے ذریعے سے پھیلے، یہ لوگوں کی زندگی کے وسیلہ سے، ان کے کردار کے وسیلہ سے پھیلے، یہ ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے پھیلے. اور خدا ہواؤں میں تیرا کلام ہو، اور پانیوں میں تیرا کلام ہو، زمین پر تیرا کلام ہو. یہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچے، یہ ہوائی جہازوں کے ذریعے سے پہنچے، یسوع کے نام سے، یہ خدا لیئرز کے ذریعے سے، صوتی لیئرز کے وسیلہ سے پہنچے، انٹرنیٹ کے وسیلہ سے پہنچے، سوشل میڈیا کے وسیلہ سے پہنچے، یہ کلام لوگوں تک پہنچے، ضرورت مندوں تک پہنچے. خداوند ہم دعا کرتے ہیں کلام کے لیے دروازے کھل جائیں یسوع کے نام سے، بیریئرز ٹوٹ جائیں یسوع کے نام سے، ہر قسم کے بیریئرز پاش ہوں یسوع کے نام سے. اور خداوند تو اپنے کلام کی آگ سے ہمیں بھر، اپنے کلام کی آگ سے ہمیں بھر، اپنے کلام کی آگ سے خدا ہمیں ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر، ہمارے اندر سے ہر قسم کا گند، سستی، کاہلی نکل جائے، ہر قسم کے شک ہمارے اندر سے نکل جائے. ہمیں زور دے، ہمیں قوت دے، ہمیں مسا دے، ہمیں برکت دے، ہمیں اپنے جلال سے بھر، ہمیں اپنی حضوری سے بھر، ہمیں اپنی روح کی نعمتوں سے بھر، ہمیں اپنی آگ سے بھر. خدا
تاکہ تیرے کلام کی منادی کریں، اور خداوند لوگوں تک، ان لوگوں تک جو تیرے کلام کے ضرورت مند اور حاجت مند ہیں، ہم تیرا کلام لے کر جائیں، اپنی زندگی کی گواہی لے کر جائیں۔ میری بہن، میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں، خداوند نے میری زندگی بدل دی ہے، جسٹ اتنا ہی کہنا ہے۔ اس سامری عورت نے جو کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی، اس نے کہا آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملاتی ہوں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے۔ بس اس کا کام یسوع کے پاس لانا تھا، اور جب وہ یسوع سے ملے تو ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ آئیے ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں، آئیے ہم بھی اس زبردست کام میں جو زندگی کا کام ہے، جو موت کو بھگاتا اور زندگی کو ان کرتا، اس میں شامل ہو جائیں۔ آئیے ہم زندگی بانٹنے والی پالیسی نہ صرف خود لیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب عزیزوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو خداوند عمر کے کسی بھی حصے میں ہمیں استعمال کر سکتا ہے، تیرے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ تو خدا ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ تو بچوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، شیر خار بچوں کو استعمال کر سکتا ہے، تو ان کے ذریعے سے بھی میسج دے سکتا ہے۔ تو نے گدی کے ذریعے سے میسج دیا اپنے نبی کو، اور تو نے خود کہا خداوند کہ اگر یہ نہیں آج بولیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو پتھروں سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن خداوند ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی استعمال ہوں، پتھر استعمال نہ ہوں۔ تو ہمیں لے، ہم استعمال کر۔ اور خداوند تیرے کلام کو جس طرح سے ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھیل رہا تھا، اسی طرح خداوند یہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے، اور خداوند یہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے، ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔ اور خداوند آج جو دعائیں، جو شکر گزاریاں تیرے حضور رکھی گئیں، جو ہدیے نذرانے تیرے حضور رکھے گئے، ہم ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں کو برکت دے، اور زندگی کے ہر ایک ایریا میں انہیں پروسپر کر، خداوند شفا عنایت کر، اور خداوند ذہنی اطمینان اور سکون دے، غربت کو دور کر، قرضوں کو دور کر خداوند، اور ایک بڑی رہائی کا کام ان کی زندگی میں کر۔ اور خداوند یہ دولت مند ہوں، تیرے کلام کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اور خداوند یہ لوگوں کو دینے والے ہوں، نہ کہ لوگوں سے مانگنے والے ہوں۔ دل سے دعا کرتا ہوں خداوند اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا اور سب کو چھو کے برکت دے، اور وہ بہن بھائی بھی جو خداوند اس پیغام کو بعد میں سنیں گے، ہم ان کے گھرانوں کے لیے بھی تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور دل سے منت کرتے ہیں کہ خداوند تیری قدرت ان کی زندگی میں بھی ظاہر ہو، تیرا جلال ان کی زندگی میں بھی ظاہر ہو، تیرے چہرے کا نور ان کی زندگی پر بھی چمکے، اور خداوند وہ سب باعث سے برکت ہوں، اور تیرے کلام کو پھیلائیں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔